अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद मैं इसके ऊपर एक एपिसोड बना पाती हूँ। फिर आप लोग जब मुझे बोलते हैं ना खाली एक ही एपिसोड, तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना, खून खौल जाता है मेरा ये पढ़ के। खाली एक ही एपिसोड आप बोले ना 45 मिनट लाए और डायरेक्ट बिना रुके, तो फिर आपको पता चले कि ज़ुबान सूख जाती है, ज़ुबान लड़खड़ा जाती है थूक ख़त्म हो जाता है। कितने सारे मसाइल आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा लगातार बोलते हो। और मैं एक एपिसोड वॉइस अप नहीं करती हूँ। ये है, फिर अस के ममनू है, फिर मेरा नॉवल ज़ोलॉजी चैनल के शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जो मैं वॉइस अप करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सिर्फ मैं एक 45 मिनट की यही एपिसोड बना रही होती हूँ, उसके अलावा मैं एपिसोड्स बना रही होती हूँ। और इसके अलावा फिर मेरे इतने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनको देखना, उनके मैसेज के जवाब देना, ये बहुत हेक्टिक लाइफ है। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। जो लोग बोलते हैं बस यूट्यूब चैनल बना लो, फट से जो है ना सारे काम हो जाएंगे, इनकम भी शुरू हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यूट्यूब चैनल आपका खून खुश करवा देता है। और फिर जब आप जैसे व्यूअर्स आते हैं ना, जो अल्लाह माफ़ करे सारी एपिसोड पढ़ने के बाद कहते हैं इतनी सी एपिसोड, ये क्या था, वो क्या था, और बिना सब्सक्राइब किए, बिना लाइक किए और बिना कमेंट के गुजर जाते हैं, तो फिर पता चलता है कि जान कैसे जलती है। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें यूट्यूब चैनल बनाने की, ताकि आपको पता चले कि जो जो लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं वो किस कदर स्ट्रगल करते हैं। ख़ास तौर पे उर्दू नॉवेल्स या टेक्स्टिंग वीडियोज़, कुकिंग वीडियोस या ये सब बनाना बहुत आसान होता है। आपने जस्ट एक कैमरा लगा देना और अपने काम करते रहना है। जबकि ये टेक्स्टिंग वीडियोस बनाने में ऐसा नहीं है कि आप जस्ट एक जगह मोबाइल रख दें, कैमरा रख दें और अपना काम करते रहें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चलें, बहुत लंबी तकरीर हो गई है मेरे, आपने टुकड़े भी बहुत सुन लिए हैं आप लोगों ने। तो बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। और नॉवल का नाम है रोशन ज़िंदा, एपिसोड नंबर 8, सीज़न है 2, और राइटर का नाम है रक्से बिस्मिल। शहज़ाम और सबरीन का रिश्ता अभी हाल ही में शुरू हुआ था, ताहम वो अपने दोस्तों और हिरा के लिए उस पर तनकीद करना शुरू कर चुका था। 1 या 2 साल के बाद क्या होगा? सबरीन ने लाशऊरी तौर पर अपने चेहरे की तरफ हाथ बढ़ाया, जो पहले जैसा नरम और खूबसूरत नहीं रहा था। क्या शहज़ाम अब भी उसे दिलो जान से मोहब्बत करेगा? सबरीन अचानक इस बात पर शक करने लगी। उसने मुड़कर मुताले के कमरे की तरफ रुख किया। चंद लम्हों बाद उसने गाड़ी के चलने की आवाज़ सुनी। गालिबन हिरा जा चुकी थी, लेकिन सबरीन मुताला के कमरे से बाहर नहीं निकली। रात के 11 बजे दरवाज़ा ज़बरदस्ती खोला गया। शहज़ाम गुस्से में दरवाजे से अंदर आया। सबरीन, तुमने काम मुकम्मल कर लिया, वक्त देखो, और तुम अभी तक बिस्तर पर नहीं गई। तुम हिरा से नाराज़ होना, वो जा चुकी है। तुम पहले सो जाओ, मुझे अभी कुछ काम निपटाना है। सबरीन ने उसे देख के बगैर जवाब दिया। वो ये हकीकत कबूल नहीं कर पा रही थी कि वो किसी दूसरी औरत के लिए उससे बुरा सलूक कर रहा था। बस, मेरे सब्र की हद ख़त्म हो चुकी है। शहज़ाम ने उसे कुर्सी से उठा लिया और कहा, मुझे तुम्हारा ये मुंह फुलाने वाली हालत पसंद नहीं। मुझे उन हाथों से मत छुओ जिनसे तुमने अभी किसी और औरत को पकड़ा था। सबरीन ने फितरी तौर पर उसके हाथ से दूर होकर कहा। शहज़ाम फौरन गुस्से में आ गया। क्या? उसका हाथ जख्मी था, इसलिए मैंने खाला यास्मीन से उसकी पट्टियां बांधने के लिए कहा। क्या तुम सिर्फ इस बात पर जेलसी कर रही हो? क्या इसका मतलब ये है कि मैं आइंदा सड़क पर हादसे का शिकार होने वाली किसी भी औरत की मदद नहीं कर सकता? सबरीन ने अपनी आंखों में करवाहट को दबाने की कोशिश की। फिर उसने तंज करते हुए कहा, कितनी मददगार हो तुम, बुजुर्ग तरीन नौजवान मिस्टर शहजाम सूरी। जैसा कि मैंने देखा है, तुम तारिक या हादी पर भी इतनी तवज्जो नहीं देते। तुम्हें क्यों समझ नहीं आती? शायद मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा अच्छा सलूक कर रहा हूँ। शहजाम ने उसका हाथ छोड़ दिया। चूँकि तुम स्टडी रूम में रहना पसंद करती हो, तो इस मौके से फ़ायदा उठाकर खुद पर गौर कर लो। तुम जेलसी कर सकती हो, लेकिन उसकी भी कोई हद होती है।
یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور چہرے پر غصہ لیے باہر نکل گیا۔ صبرین خاموشی سے کرسی پر بیٹھی رہی، بغیر یہ سمجھنے کے کہ اس کے چہرے سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس رات اس نے بیڈ روم میں قدم نہیں رکھا۔ شہزام بستر پر کروٹیں لیتا رہا کیونکہ وہ نیند کے مسائل کا سامنا کر رہا تھا۔ جب سے ہیرا نے اس کی دیکھ بھال شروع کی تھی وہ بے خوابی کا شکار نہیں تھا۔ اس رات وہ صرف 1 گھنٹہ سو سکا۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھا تو اس کا حسین چہرہ بے آرام نظر آ رہا تھا کیونکہ وہ مکمل نیند نہیں لے سکا تھا۔ صبرین نے اس کا چہرہ دیکھنے کی خواہش نہیں کی، لہذا وہ ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکل گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا اسے اندر کچھ گرنے کی آواز آئی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں اپنی آنکھیں نیچی کر لیں۔ دفتر پہنچ کر اس نے ہادی کو بلایا، جا کر شیرازی کارپوریشن میں کیا ہو رہا ہے معلوم کرو۔ اس کے بعد صبرین نے فریہ کو فون کیا۔ چونکہ تمہاری کیمرہ میں مجھ سے زیادہ دوستی ہے، کیا تم نے شیرازی کارپوریشن کی رانیہ شیرازی کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ اوہ، رانیہ شیرازی؟ ہاں بالکل، فریہ نے چھیڑتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے سنا تھا کہ وہ تنویر کی پہلی گرل فرینڈ تھی۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ تنویر کی تلخ نظر کا سوچتے ہوئے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ سابقہ جوڑے کے درمیان کیا ہوا جس کی وجہ سے وہ اس حالت میں پہنچ گئے۔ فریہ نے مزید کہا، ویسے بھی رانیہ کی شہرت اچھی نہیں ہے، افواہیں ہیں کہ وہ بہت شفاق عورت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتی ہے اور اتنا دور جا سکتی ہے کہ اپنے خاندان اور رشتہ داروں سے اپنے تعلقات کو جھٹلانے تک جا پہنچتی ہے تاکہ شیرازی کارپوریشن کی صدر بن سکے۔ اگرچہ اس نے شیرازی خاندان کی سربراہی حاصل کر لی ہے، اس کی ماں جو صرف ایک سیکرٹری تھی پہلے ایک محبت کرنے والی تھی۔ صرف اس کے بعد جب عدنان شیرازی کی قانونی بیوی کا انتقال ہوا تو رانیہ کی ماں اسے شیرازی خاندان میں لے آئی۔ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں بھی بہت شفاق ہے، کوئی بھی ان سے تعلق رکھنا نہیں چاہتا۔ صبری نے تجسس سے پوچھا، کیا عدنان شیرازی کی سابقہ بیوی کا کوئی بچہ ہے؟ اب جب تم نے اس عورت کے بچے کا ذکر کیا ہے تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، فریہ نے غصے سے کہا۔ چند دن پہلے میں ایک سوشل ملاقات میں تھی جہاں کاشان شیرازی نے میری طرف دھیان دیا اور اس کے بعد سے وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ واقعی بہت پریشان کن ہے۔ کاشان شیرازی، صبری نے بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، یہ نام مجھے کچھ جانا پہچانا لگ رہا ہے۔ صبرین کو اچانک ایک خیال آیا اور وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب مجھے یاد آیا، جب میں میلبورن میں تھی کسی نے بیوجول نام کا نام لیا تھا جو مجھے مارنا چاہتا تھا، لیکن خوش قسمتی سے ولید نے میری مدد کی۔ بعد میں پولیس نے سنا کہ شیرازی خاندان کے کاشان نے ہیو کی بہن لیلی جول پر نظر رکھی تھی۔ کاشان نے دھاندلی سے اس پر زور ڈالا اور آخرکار لیلی نے عمارت سے چھلانگ لگا دی۔ جول خاندان نے کاشان کے خلاف مقدمہ کیا تھا اور وہ سزا کاٹنے والا تھا، مگر شہزام نے اس کا مقدمہ لڑا اور آخرکار جیت گیا۔ اوہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ وہی بدنصیب شخص ہے، فریہ نے چونک کر کہا۔ اس نے مجھے کیوں تنگ کرنا شروع کیا؟ میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ وہ تمہارے گھر کا پتہ نہیں جانتا ہے نا؟ صبرین نے اس کی فکر کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس نے میرا پتہ کیسے معلوم کیا۔ وہ میرے کام سے واپس آنے کے فوراً بعد سے 2 دن سے میرے گھر کے باہر موجود ہے۔ جتنا فریہ اس بارے میں سوچتی اتنا ہی اسے خوف محسوس ہوتا۔ مجھے نہیں لگتا کہ ایک سابقہ مجرم آسانی سے اندر آ جائے گا۔ کیا وہ شہزام میں کوئی خرابی تو نہیں ہے؟ آخرکار اس نے اس بدذات کے لیے مقدمہ کیوں لڑا؟ صبرین خاموش رہی اور وہ بھی اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کر رہی تھی جسے فریہ پوچھ رہی تھی۔ در حقیقت اسے لگ رہا تھا کہ وہ سچ کے قریب جا رہی ہے، مگر وہ اس سچ کو جاننا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اگلے چند دنوں میں گھر جانا چاہیے، ابھی کے لیے ہوٹل میں رہو۔ صبرین نے فریہ کو فکرمندی سے کہا، اگر کچھ ہو تو فوراً مجھے کال کرنا۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اگلے چند دنوں میں مجھے بھول جائے گا۔
وہ واقعی بہت پریشان کن ہے۔ فجر کے وقت ہادی تحقیقات کی خبریں لے کر آیا۔ میم صبرین، شیرازی کارپوریشن بنیادی طور پر کمپیوٹرز، سروسز، پرنٹرز اور دیگر الیکٹرانک مصنوعات بناتی ہے۔ وہ مائکرو چپس پر کام کرنے کے لیے سوری کارپوریشن یا زامیرا کارپوریشن کے ساتھ تعاون کر رہے تھے۔ تاہم حالیہ دنوں میں شیرازی کارپوریشن نے کسی طرح زامیرا کارپوریشن کو ناراض کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں زامیرا اور سوری کارپوریشنز نے اپنا تعاون ختم کر دیا ہے۔ اب دوسری چھوٹی کمپنیاں بھی شیرازی کارپوریشن کے ساتھ کام کرنے کی ہمت نہیں کر رہی، کیونکہ وہ زامیرا کو ناراض کرنے سے ڈرتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شیرازی کارپوریشن نے حالیہ دنوں میں صرف شہزام کو ناراض کیا ہے۔ صبری نے سوچتے ہوئے کہا۔ ہاتھی نے سر ہلایا۔ در حقیقت رانیہ نے پچھلے کچھ سالوں میں شیرازی کارپوریشن کو بہت اچھے طریقے سے چلایا ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے معلوم ہے۔ صبری نے سر ہلایا۔ کیا تم میرے لیے رانیہ کا نمبر حاصل کر سکتے ہو؟ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے ذہن میں بہت سارے شکوک تھے جنہیں وہ واضح کرنا چاہتی تھی۔ کاشان شیرازی، رانیہ شیرازی، شہزام سوری، زارون، تنویر، ہیرا، ان سب لوگوں کے درمیان کیا تعلقات ہیں؟ ہادی کو رانیہ کا بزنس کارڈ حاصل کرنے میں کچھ وقت لگا۔ پھر صبری نے خود رانیہ کو فون کیا۔ یہ رانیہ شیرازی ہے، شیرازی کارپوریشن سے۔ میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتی ہوں؟ عورت نے الفاظ کے درمیان کھانسی کی۔ میں صبرین یزدانی ہوں۔ کیا آپ کو فلو ہو گیا ہے مس رانیہ؟ صبرین نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، مجھے تھوڑا سا فلو ہے۔ کیا آپ آج رات کھانے کے لیے فری ہیں؟ صبرین کو یقین تھا کہ رانیہ اسے انکار نہیں کرے گی، کیونکہ رانیہ اب مدد کی تلاش میں تھی، مگر اس کی تمام توقعات کے برخلاف رانیہ نے اسے انکار کر دیا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں آ پاؤں گی مس یزدانی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کے ذہن میں بہت سے شکوک ہیں، مگر شیرازی کارپوریشن اب ایک مشکل صورتحال میں ہے۔ اگر میں آپ سے ملوں گی تو شیرازی کارپوریشن کی حالت اور بھی بدتر ہو جائے گی۔ آپ میری حفاظت نہیں کر سکیں گی۔ آپ میری حفاظت نہیں کر سکیں گی، یہ اس لیے تھا کیونکہ صبرین اپنے شوہر کو روک نہیں پائی۔ ٹھیک ہے پھر، چونکہ میں نے کل تمہاری مدد کی تھی، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کیا تم ہیرا کو جانتی ہو؟ ایسا لگتا ہے کہ تم اسے جانتی ہو۔ صبرین نے اپنا فون مضبوطی سے پکڑا۔ کل کیا تم میرے بارے میں بات کر رہی تھی جب تم نے کہا کہ وہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ تم نے مجھ پر ترس کھایا۔ جب تک تمہارا حوصلہ بلند ہو، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ دوسرے تمہارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، رانیہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ صبری نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ٹھیک ہے، میں زبردستی نہیں کروں گی۔ ویسے ایک اور بات ہے، تمہارا ایک بھائی ہے، کاشان شیرازی، ہے نا؟ کیا تم اسے کہہ سکتی ہو کہ وہ میری دوست فریہ کو تنگ کرنا بند کرے؟ اسے بتا دو کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ کاشان شیرازی، رانیہ کی آواز میں اکتاہٹ تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے کہوں گی۔ ایک بات اور یاد رکھو مس صبرین، تمہیں چاہیے کہ تم ہیرا کو فوراً شہزام سے دور رکھو۔ صبرین کا دل اچانک کانپ سا گیا۔ میں نے اسے کل رات ہی نکال دیا تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ کچھ لوگ یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ رانیہ کا جملہ ادھورا تھا کہ دفتر کے باہر اچانک ہلچل مچ گئی۔ اس کے بعد زارون اندر آیا اور اس نے طارق کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ مجھے کچھ کام ہے، اس لیے میں فون رکھتی ہوں۔ فون رکھ کر صبرین نے زارون کی طرف دیکھا جو غصے سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہ کیا یہی وہ بات تھی جو رانیہ نے کہی تھی کہ کچھ لوگ یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ صبرین مزید الجھن میں پڑ گئی۔ مسٹر زارون، آپ میرے دفتر میں کیا کر رہے ہیں؟ صبرین نے غیر متوقع انداز میں پوچھا۔ بھولی بننے کی کوشش بند کرو صبرین، کیا تم نے شہزام کو ہرک کو نکالنے کے لیے مجبور کیا؟ زارون نے غصے میں آ کر میز پر ہاتھ مارا۔ تم اتنی تنگ دل کیسے ہو سکتی ہو؟ میں تمہیں کچھ وقت کے لیے اچھے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ صبرین نے اس کی طرف بغیر پلک جھپکائے گھوم کر دیکھا۔
میں تمہارے ساتھ تعلق میں نہیں ہوں تو مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ تم مجھے کیسے سمجھتے ہو۔ میں شہزام کا دوست ہوں اور میں اسے سمجھتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ شہزام کسی گھناؤنے شخص کو پسند کرے گا جو ہمیشہ اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے؟ زارون نے حقارت سے کہا۔ ہیرا تمہارے سامنے محتاط تھی، مگر تم اپنی حیثیت کو لے کر اتنی اونچی پوزیشن پر بیٹھی ہو۔ کیا تم واقعی سمجھتی ہو کہ تم مسز شہزام ہونے کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھ سکتی ہو؟ تمہاری شخصیت کے ساتھ کوئی بھی مرد تم سے محبت نہیں کر سکتا طویل عرصے تک۔ اس کے الفاظ صبرین کے دل میں چبھ گئے۔ تو کیا تم اب ہیرا کا دفاع کر رہے ہو؟ تمہیں اس سے محبت ہے نا؟ یا تم یہ امید کر رہے ہو کہ وہ مجھے ہٹا کے تمہاری نئی بھابھی بن جائے؟ زارون کا غصہ بڑھ گیا۔ تم پاگل ہو گئی ہو۔ میں ہیرا کو اپنی بہن سمجھتا ہوں اور مجھے تمہارا اس کے ساتھ بدسلوکی کرنا بالکل برداشت نہیں ہوتا۔ کیا میں نے اس کو ستایا؟ صبرین بہت مایوس ہو گئی۔ کیا ہیرا نے یہ کہا؟ ظاہر ہے ہیرا نے یہ نہیں کہا۔ وہ بہت کائنڈ ہے مگر میں احمق نہیں ہوں۔ زارون نے سختی سے انتباہ کیا۔ صبرین، اگر تم نے آئندہ اس کو تک کیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، چاہے شہزام تمہاری حمایت کرے۔ جب زارون دروازے کے قریب پہنچا تو اس نے پیچھے مڑ کر کہا، میں شہزام کو 20 سال سے جانتا ہوں۔ تم نے اسے کتنا عرصہ جانا ہے، اس بارے میں سوچو۔ صبرین خاموشی سے بیٹھی رہی۔ رات کو شہزام نے اسے کوئی فون نہیں کیا۔ چونکہ طارق یہاں تھا، صبرین کو یقین تھا کہ شہزام کو آج کے واقعے کا علم ہو چکا تھا۔ اسے یہ تجسس تھا کہ کیا شہزام نے زارون کو اس طرح برتاؤ کرنے کی اجازت دی ہے۔ صبرین نے کام کے بعد سمندر کے کنارے والی ولا واپس جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے کچھ کھایا اور اکیلی ہی سڑکوں پر سیر کرنے نکلی۔ کافی وقت ہو چکا تھا جب سے اس نے اس طرح سکون کا احساس کیا تھا۔ وہ ایک KFC آؤٹ لیٹ میں داخل ہوئی اور آئس کریم آرڈر کی۔ اچانک ایک نرم اور شناسا آواز اس کے پیچھے سے آئی، آئس کریم کیسا ہے؟ مجھے بھی ایک چاہیے۔ صبرین نے پلٹ کر دیکھا اور اس نے ولید کو سامنے کھڑا پایا جو گرے سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کی لمبی اور پتلی شخصیت اور پختہ شائستہ آداب کے ساتھ اس کے ارد گرد کی تمام خواتین کی نظریں اس پر مرکوز ہو گئیں۔ ولید نے اپنا سر جھکایا اور صبرین کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی نظریں محبت سے بھری ہوئی تھی۔ کافی وقت ہو گیا، ہم ملے نہیں۔ ہاں، جب میں ابھی آفس سے نکلا تھا تو تمہیں دیکھ لیا تھا اور پھر میں نے تمہارے یہاں پیچھے پیچھے آنے کا فیصلہ کیا۔ ولید نے افسوس سے کہا، تم کیسی ہو؟ میں نے ابھی دیکھا کہ تم بہت خوش نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ صبرین نے صاف انکار کیا۔ ٹھیک ہے، اب جب کہ تم اس شخص کے ساتھ ہو جس سے تم محبت کرتی ہو، تمہیں خوش ہونا چاہیے، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ معاف کرنا ولید، صبرین کو شدید احساس گناہ ہوا، لیکن اس دفعہ میں تمہیں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ولید کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے سرور سے آئس کریم لی اور پھر ایک صبرین کو دی۔ کچھ ضروری کام آ گیا تھا، خدا حافظ۔ صبرین نے شرمندہ ہو کر ایک بہانہ بنایا کیونکہ وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتی تھی۔ کیا تم میرے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا بھی نہیں چاہو گی؟ صبرین، اتنی بے رحمی مت دکھاؤ۔ ولید کا چہرہ درخواست بھرا نظر آیا۔ صبرین اپنے دل میں اٹھتے کرب کی وجہ سے ولید سے بے رحمانہ سلوک نہ کر پائی۔ دونوں بیٹھ گئے اور ولید نے اپنی زندگی اور کمپنی کے معاملات کے بارے میں بات کی۔ انہیں یہ خبر نہیں ہوئی کہ سامنے سے کوئی خفیہ طور پر ان کی تصاویر لے رہا تھا۔ آدھ گھنٹے بعد صبرین نے ایک اور بہانہ بنا کر جانے کا ارادہ کیا۔ رکو، ولید نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ صبرین نے بے اختیار اپنے ہاتھ کو ولید کے ہاتھ سے الگ کر لیا۔ کیا تم میرے چھونے سے اتنا ڈرتی ہو؟ ولید کی آنکھوں میں تاریکی آ گئی۔ اس کا رد عمل اسے دھچکا دے گیا تھا۔ ویسے جب میں نے تب تمہیں چھوا تھا، تمہیں اس وقت بھی اچھا نہیں لگا تھا؟ ولید،
صبرین کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صبرین، مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں تم پر بہت کچھ مقروض ہوں۔ میں نے واقعی تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی باقی زندگی گزاروں گا تاکہ تمہیں اس کا بدلہ دے سکوں، لیکن مجھے احساس ہوا کہ رشتے زبردستی نہیں بنائے جا سکتے۔ تو بدلہ لے رہے ہو؟ ولید نے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے غصہ آیا تھا۔ صبرین، تم مجھے کس طرح کا شخص سمجھتی ہو؟ سچ یہ ہے کہ میں تم سے ناراض ہوں اور میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ مجھے تمہاری طرف سے ایسا بدلہ نہیں چاہیے۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی۔ صبرین نے لاشعوری طور پر وہ تصویر لے لی۔ پیلا پڑا ہوا فوٹوگراف ایک لڑکی کی تصویر تھی جو تقریباً 17 یا 18 سال کی عمر کی تھی۔ اس کا چہرہ چھوٹا اور بیضوی تھا اور جلد کا رنگ گورا تھا۔ اس کی مسکراہٹ میٹھی تھی اور اس کے گالوں پر جو ڈمپل تھے۔ اس کا یونیفارم سادہ تھا مگر اس میں ایک معصومیت اور پاکیزگی کی کرن تھی۔ ایسی لڑکی ہر اسکول میں دلوں کی ملکہ بن سکتی تھی۔ صبرین کو جھٹکا لگا جب اس نے دیکھا کہ لڑکی کی شکل کچھ حد تک ہیرا سے ملتی جلتی تھی، لیکن ہیرا کی آنکھیں اتنی خوبصورت اور نفیس نہیں تھی جتنی اس لڑکی کی۔ یہ؟ صبرین نے متذبذب ہو کر پوچھا۔ یہ شہزام کی سابقہ گرل فرینڈ ہے جو اس کی پہلی محبت بھی تھی۔ صبرین کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اگرچہ اس نے کچھ حد تک جواب کا اندازہ لگا لیا تھا، وہ پھر بھی اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے باوجود ولید کے الفاظ نے سچائی کو بے نقاب کر دیا تھا اور اس کا دل اتنی شدت سے لرزا کہ وہ دم گھٹنے کی کیفیت میں محسوس ہونے لگی۔ کوئی تعجب نہیں کہ رانیہ نے کہا تھا کہ یہ 3 مرد اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی تعجب نہیں کہ رانیہ نے اس پہ ترس کھایا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ شہزام نے ایک ایسی دیکھ بھال کرنے والی لڑکی کو اپنے قریب رکھا تھا جو اس کی سابقہ گرل فرینڈ سے مشابہت رکھتی تھی۔ ہاں، وہ روزانہ ہیرا کو دیکھ کر کیسا محسوس کرتا ہوگا؟ کیا اسے اپنی سابقہ محبت کی یاد آتی تھی؟ ہیرا اس کے لیے کیا تھی؟ یہ وہ بات تھی جو شہزام نے اپنی محبت میں کبھی نہیں بدلی۔ تم مجھے یہ کیوں دکھا رہے ہو؟ صبرین نے ولید کو سرد انداز میں گھور کر پوچھا۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے کیسے دیکھتی ہو، لیکن میں نے یہ تصویر حاصل کرنے میں خاصا وقت صرف کیا ہے، ولید نے بے دھڑک کہا۔ کیمبرا کے بہت سے دولت مند خاندانوں کو شہزام کی سابقہ گرل فرینڈ کے بارے میں پتہ ہے۔ اس وقت وہ اسے ایک شہزادی کی طرح پالتا تھا اور جہاں بھی جاتا اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اس نے اس سے شادی کرنے پر اصرار کیا، حالانکہ سوری خاندان نے اس کی مخالفت کی تھی چونکہ وہ شیرازی خاندان کی بڑی بیٹی تھی۔ شہزام نے شیرازی خاندان کی مدد کرنے کے لیے ہر قیمت پر کام کیا۔ اسے تفریحی پارکوں کا بہت شوق تھا تو اس نے اس کے لیے میرا ونڈرلینڈ بنانے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی۔ صبرین حیرت سے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ میرا ونڈرلینڈ! یقیناً اس نے سنا تھا کہ کیمبرا کا سب سے بڑا تفریحی پارک ہے جس میں دنیا بھر سے سب سے دلچسپ جھولے اور سواریوں کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ ایک قلعے کی تعمیر میں 30 ارب ڈالر خرچ ہوئے، لیکن اس نے کبھی نہیں جانا تھا کہ شہزام نے وہ تفریحی پارک اپنی سابقہ گرل فرینڈ کے لیے بنایا تھا۔ ولید کے چہرے پر افسردگی کا اظہار تھا اور اس کی زد میں ضمیرہ کارپوریشن کا نام ان کے ناموں کا ایک لفظی کھیل ہے۔ صبرین، لوگ تم پر آن لائن حسد کرتے ہیں، لیکن کیا تم جانتی ہو کہ ایلیٹ سوسائٹی میں بہت سے لوگ دراصل تمہارا مذاق اڑا رہے ہیں؟ بس کرو، اس نے اپنا سر جھکا کر انکار کیا، مزید سننے سے انکار کرتے ہوئے۔ ایک اور بات ہے جو تم نہیں جانتی۔ اچانک اس نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ کیا تم جانتی ہو کہ ہیو جویل تمہیں مارنا کیوں چاہتا تھا؟ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ ولید نے اسے سوال سے بچنے کا موقع نہ دیا۔ ہیو کے خاندان کو تباہ کر دیا گیا کیونکہ شہزام نے کاشان شیرازی کے حق میں مقدمہ لڑا۔ اس نے یہ صرف اس لیے کیا کیونکہ وہ آدمی میرا کا بھائی تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کاشان کیسا شخص ہے جس نے زندگی میں
بہت برا کیا، اس نے اسے بچانے کے لیے اپنے اصولوں کو قربان کر دیا۔ صبرین خاموش رہ گئی، حالانکہ وہ پہلے ہی اس سچائی کا اندازہ کر چکی تھی، لیکن کسی اور کے منہ سے یہ سننا اس کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ گھٹتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر رہی تھی۔ پہلے وہ سمجھتی تھی کہ شہزام نے یہ پیسے کی خاطر کیا، پھر جب اس نے سنا کہ وہ ملک کا سب سے امیر آدمی ہے تو اس نے سوچا کہ شاید وہ فخر یا عظمت کے لیے ایسا کرتا ہے، مگر اب یہ سچ تھا کہ اس نے یہ سب اپنی سابقہ گرل فرینڈ کے لیے کیا۔ میرا اس کے لیے اتنی اہم تھی۔ حقیقت میں ولید نے دل شکستہ آواز میں کہا، تم اس وقت مرنے کے قریب تھی، تم اور میں کیوں اس کے نتائج بھگت رہے ہیں جو شہزام نے اپنی سابقہ گرل فرینڈ کے لیے کیے۔ بس کرو، وہ ڈر رہی تھی کہ اگر اس نے مزید سنا تو اس کا دماغ خراب ہو جائے گا۔ صبرین، میں تمہیں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم ہوش میں رہو۔ اس کے لیے اپنا سب کچھ مت دے دو، بشمول اپنا دل۔ وہ بیمار ہے اور وہ تمہاری قربانیوں کا حقدار نہیں ہے، جب تک کہ تم وہ واحد شخص نہ ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو، مگر تم کسی مردہ شخص کی جگہ نہیں لے سکی۔ میں سمجھ گئی، شکریہ۔ اس نے غفلت سے سر ہلایا اور پھر ولید کا ہاتھ ہٹایا۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، ولید نے اس کے بال کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ جب وہ آخر کار KFC سے باہر نکلی، اداس حالت میں، تو اس کی آنکھوں میں موجود محبت کی جگہ خطرناک ارادے نے لے لی۔ اسی دوران خاموش سمندری ولا میں میز پر کھانے کا ایک لذیذ دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ شہزام نے چمچ یا کانٹے کا کوئی استعمال نہیں کیا تھا۔ اچانک اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ ایک رپورٹر جسے وہ جانتا تھا، اس نے کچھ تصاویر بھیجی تھی۔ کچھ تصاویر صبرین اور ولید کی KFC میں آئس کریم کھاتے ہوئے تھیں، اور ایک وہ تھی جس میں ولید نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اگرچہ یہ تصاویر سائٹ سے لی گئی تھیں، مگر اس مرد کی آنکھوں میں محبت اور اس کے غمگین چہرے کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ کیا زبردست ملاقات ہے اپنے سابق بوائے فرینڈ کے ساتھ۔ جو غصہ پہلے دبا تھا اب ایک آتش فشاں کی طرح پھٹا پڑا۔ شہزام غصے سے اپنے قدموں سے اٹھا اور پوری دسترخوان سے کھانا نیچے پھینک دیا۔ آنٹی یاسمین شور کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ شہزام نے کھانے کے کمرے اور لیونگ روم میں سب کچھ پاگلوں کی طرح توڑ دیا، اور اس کے ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً صبرین کو فون کیا، لیکن وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ جب دیکھا کہ شہزام ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید اپنی حالت کھوتا جا رہا ہے، اس نے کوئی اور راستہ نہ دیکھتے ہوئے ہیرا کو کال کی۔ اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شہزام کی حالت کو کیسے سنبھالا جائے۔ اسے یاد آیا کہ نرس حال ہی میں ان کی اچھی دیکھ بھال کر رہی تھی۔ KFC سے باہر نکلنے کے بعد صبرین بے دھیانی سے سڑک پر چلتی رہی۔ وہ اپنی گاڑی کا بھی خیال بھول چکی تھی۔ وہ کافی دیر تک چلتی رہی۔ جب اس نے خود کو سنبھالا تو اس نے پایا کہ وہ میرا ونڈرلینڈ کے دروازے کے سامنے کھڑی ہے۔ قلعہ کے اوپر شاندار آتش بازی پھوٹ رہی تھی۔ وہ بے جان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب ایک جوڑا اس کے پاس سے گزرا، آتش بازی کتنی خوبصورت ہے۔ ہاں، تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہر ہفتے اس وقت کیوں دکھائی جاتی ہے؟ ابھی کیا وقت ہے؟ میں دیکھتا ہوں۔ جمعہ کی رات 8:31، 831، 8 حروف، 3 لفظ، 1 معنی۔ کیا یہ میں تم سے محبت کرتا ہوں کا مطلب ہے؟ ہاں ہاں، اعلیٰ۔ میں نے سنا ہے کہ کئی سال پہلے ایک امیر آدمی نے اپنی گرل فرینڈ کے لیے تفریحی پارک بنایا تھا۔ افتتاح سے ایک رات پہلے اس آدمی نے اپنی گرل فرینڈ کو یہاں پر پرپوز کیا تھا۔ کہانی کے مطابق آتش بازی رات بھر نہیں رکی۔ کچھ آتش بازیوں نے آسمان میں اس طرح کی شکل بنائی کہ لفظ بن گیا۔ تب سے چاہے موسم کیسا بھی ہو، ہر جمعے کی رات یہاں آتش بازی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جوڑا جو آتش بازی کے شو کو ایک ساتھ دیکھے گا، وہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ کتنی رومانوی بات ہے۔ مجھے اس امیر آدمی اور اس کی گرل فرینڈ پر رشک آ رہا ہے۔ وہ دونوں اب ضرور بہت خوش ہوں گے، مجھے بھی لگتا ہے۔ ان کی باتوں کی آواز دور ہو گئی۔ صبرین کو جب ہوش آیا تو اس کے گالوں پر آنسوؤں کے دھارے بہہ رہے تھے۔
تفریحی پارک، آتش بازی، کتنی خوبصورت پریوں کی کہانی تھی۔ افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ امیر آدمی اپنی سچی محبت کی موت کے بعد ایک بھیانک عورت سے شادی کر بیٹھا۔ اس لمحے میں وہ خود کو بے وقوف محسوس کر رہی تھی۔ اسے خود پہ افسوس ہو رہا تھا۔ شاید اسے پہلے کبھی اس کے قریب نہیں جانا چاہیے تھا، پھر اسے یہ دل توڑ دینے والا درد نہ سہنا پڑتا۔ رات کے 12 بجے صبرین اپنے بھاری قدموں سے ولا میں داخل ہوئی۔ آنٹی یاسمین جو صوفے پر سو رہی تھی اس کی واپسی پر اچھل پڑیں۔ میڈم، آپ واپس آ گئیں؟ ہاں۔ صبرین سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ میڈم، آپ اتنی دیر سے واپس کیوں آئیں؟ آنٹی یاسمین نے اچانک اس کے قریب آ کر مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، کیا آپ نے کھانا کھایا؟ آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں آپ کے لیے کھانا بنا دیتی ہوں۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ آنٹی یاسمین کو چھوڑ کر سیڑھیوں کے قریب جا رہی تھی۔ کیا آپ دودھ پینا چاہیں گی؟ میں ابھی آپ کے لیے ایک گلاس بنا دیتی ہوں۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر اس کو روکنے کے لیے سیڑھیوں کے قریب آ گئی۔ صبری نے کچھ لمحوں تک اس عورت کو دیکھا، پھر دوسری منزل کی طرف نظر ڈالی۔ آنٹی یاسمین، اوپر کیا ہو رہا ہے؟ آپ بار بار میری راہ کیوں روک رہی ہیں؟ آنٹی یاسمین نے شرمندہ ہو کر سر کھجایا۔ میں کچھ نہیں کر رہی تھی۔ صبرین نے اس کی وضاحت سنے بغیر اسے دھکیل دیا اور تیزی سے اوپر کی طرف دوڑ گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نتنوں میں ایک ایسی خوشبو آئی جو اس کی نہیں تھی۔ صبرین نے دیکھا کہ شہزام بڑے بستر پر گہری نیند میں تھا، تاہم ہیرا اس کے قریب لیٹی ہوئی تھی اور دونوں کے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے تھے۔ ہیرا بستر سے اچانک اٹھ کھڑی ہوئی جب اس نے شور سنا۔ جب اس کی نظر صبرین پر پڑی تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آ گئی۔ میم، براہ کرم غلط نہ سمجھیں۔ صبرین فوراً آگے بڑھ کر دوسری عورت کے گال پر تھپڑ مارا۔ میں نے شروع دن سے تم میں کچھ غلط بات محسوس کی تھی۔ میں نے تمہیں نرس کی حیثیت سے ملازمت دی تھی اور اس کام میں اس کے ساتھ ہمارے بستر پر سونا شامل نہیں ہے۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، ہیرا نے بے بس ہو کر کہا۔ تم نے ایسا نہیں کیا۔ صبرین اتنی غصے میں تھی کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکی۔ کل میں نے تم سے کہا تھا کہ یہاں سے چلی جاؤ اور تم آج یہاں ہو۔ کیا تم نے واقعی یہ سمجھ لیا تھا کہ تم اس گھر کی بیگم ہو؟ تمہارے والدین نے تمہیں کوئی تربیت نہیں دی۔ تمہیں شرم ہے کیا؟ تم بہت شور مچا رہی ہو۔ اچانک وہ شخص بستر سے اٹھا اور تھکا ہارا سا نظر آ رہا تھا۔ اتفاق سے ہیرا کا رنگ زرد تھا اور اس کے گال پر ایک ہاتھ کا نشان تھا۔ دوسری طرف صبرین کا چہرہ غصے سے بھرپور تھا۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ اس نے ہیرا کو تھپڑ مارا تھا۔ صبرین، تم کیا کر رہی ہو؟ شہزام نے غصے سے اسے گھورا۔ دیکھو، تم جیسے ہی گھر واپس آتی ہو فوراً اپنے غصے کی آگ کسی دوسرے پر نکال دیتی ہو۔ صبرین کو یہ سن کر دھچکا لگا۔ اس کی منطق کے مطابق اسے اپنی آنکھیں بند کر لینی چاہیے تھی جب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ بستر پر لیٹی ہوئی دوسری عورت کو دیکھا اور ان کے ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اسے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا کہ سچائی جاننے کے بعد گھر واپس آنے کے لیے اس نے کتنی ہمت کی تھی۔ وہ اس کی بیماری کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کے ساتھ اس رکاوٹ کو عبور کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دل میں ٹوٹتے ہوئے درد کے باوجود جب یہ سب گزر جائے گا تو وہ دونوں بات کر لیں گے۔ چند لمحوں بعد اس کا خیال ضرورت سے زیادہ تھا۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ اس نے ہیرا کی طرف اشارہ کیا اور سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم نے اسے کل نکال دیا تھا؟ میں اسے جب چاہوں نکال سکتا ہوں یا دوبارہ رکھ سکتا ہوں۔ شہزام کی آنکھوں میں خون کی سرخیاں تھیں۔ اس نے ہیرا کو اس کی خواہش پر نکالا تھا لیکن وہ ولید کے ساتھ آئس کریم کی ڈیٹ پر گئی تھی۔ اس کے پیچھے کیا اس نے اس کی فیلنگز کے بارے میں سوچا جب وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ عوامی طور پر قریب ہو رہی تھی؟ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی۔
اس کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ اس کے بعد وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی اور اپنا سامان پیک کرنے لگی۔ در حقیقت اس کے پاس یہاں زیادہ سامان نہیں تھا، زیادہ تر چیزیں تو اس نے ہی خریدی تھی۔ اس نے چند ایک کپڑے سوٹ کیس میں ٹھونسے اور باہر چلی گئی۔ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے اس پر حیرت سے غصے بھری نگاہ ڈالی۔ صبرین نے سر اٹھایا تاکہ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ بہیں۔ میرے یہاں رہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم دونوں کو میری طرف سے بیسٹ وشز۔ اب میں چاہ رہی ہوں۔ اس کے بعد وہ مڑ کر دروازے کی طرف جانے لگی۔ شہزام نے اس کا سوٹ کیس پکڑا اور اسے زمین پر پھینک دیا۔ وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، کیا تم ولید کے لیے مجھے چھوڑ رہی ہو؟ اس نے تم سے کیا کہا؟ صبرین شہزام سوری، کیا تم نے اپنا وعدہ بھلا دیا کہ تم میرے ساتھ رہو گی جب تک میری بیماری ٹھیک نہیں ہو جاتی؟ کیا تم میرے ساتھ ہمیشہ رہو گی اگر میری بیماری نہ بھی ٹھیک ہو؟ آخر کار اس کی آنکھوں سے آنسو بند نہ ہو سکے اور وہ ٹوٹ کر بہنے لگے۔ وہ شہزام کے یہ الفاظ سن کر تقریباً قائل ہو گئی تھی۔ تاہم ہیرا نے کمزور آواز میں کہا، یہی وجہ ہے میم، سر واقعی آپ کی ضرورت رکھتے ہیں۔ براہ کرم اسے مزید تکلیف نہ دیں۔ تکلیف دینا؟ صبرین نے ہنستے ہوئے کہا، کون کس کو تکلیف دے رہا ہے؟ اس کے پاس میرے ساتھ رہنے کے باوجود وہ دوسری عورت چاہتا ہے۔ میرے پاس اس بکواس کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہیرا کو اس کی بیماری کا علاج کرنے دو، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ اس نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اور قدم آگے بڑھایا۔ اپنا سوٹ کیس چھوڑتے ہوئے بیڈ روم سے باہر کی طرف چل پڑی۔ میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے آیا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا جیسے وہ ایک جنگلی جانور ہو۔ صبرین، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ کیا تم مجھ سے اس لیے نفرت کرتی ہو کہ میں بیمار ہوں؟ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، تم اس جگہ سے کبھی نہیں جاؤ گی جب تک تم مر نہیں جاتی۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ وہ اس کو دیکھ کے ڈر گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس نے اسے اپنے کندھے پر اٹھایا اور زیر زمین سیلر میں پھینک دیا۔ شہزام، تم یہ نہیں کر سکتے۔ اسے فوراً اس کا ارادہ سمجھ آیا اور وہ فوراً باہر دوڑی، بچنے کی کوشش کی۔ تاہم اس نے اسے موقع نہ دیا بلکہ دروازہ بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ شہزام، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا تھا؟ تمہارے خاندان نے مجھے سیلر میں بند کر دیا تھا اور اب تم بھی یہی کر رہے ہو۔ تم شیطان ہو۔ صبرین نے دروازے پر مکہ مارا۔ شیطان، شیطان! نفرت انگیز الفاظ شہزام کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اس نے فوراً اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ وہ یہ الفاظ نہ سن سکے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت جسے وہ چاہتا ہے اسے یہ ایسے گالیاں دے۔ اسے اپنی بیماری کا پتہ تھا، لیکن اب صبرین بھی اس سے نفرت کرنے لگی تھی۔ صورتحال سے پریشان ہو کر آنٹی یاسمین آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیتی ہیں۔ چھوٹے مالک، آپ کو میم کے ساتھ ایسا سلوک کرنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے یہ الفاظ جان بوجھ کر نہیں کہے، یہ صرف اس لیے ہے کیونکہ وہ ہیرا کو آپ کے قریب دیکھ کر۔ تاہم اس لمحے شہزام ایک پاگل انسان کی طرح تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ اس کی بات نہیں سن رہا تھا بلکہ اس نے آنٹی یاسمین کو زور سے دھکیل دیا۔ گر کر زمین پر سر لگا اور بے ہوش ہو گئی۔ ہیرا نے جلدی سے اسے ایک جھٹکا دیا۔ آخر کار وہ چلانا بند کر کے بے ہوش ہو گیا۔ لاؤنج میں اچانک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے سوا صرف صبرین کی سیلر سے مدد کے لیے پکاریں سنائی دے رہی تھی۔ ہیرا کے ہونٹوں کے کونوں پر سرد مسکراہٹ ابھری اور اس کی آنکھوں میں شدید نفرت کی جھلک تھی۔ صبرین یزدانی، میں شرط لگاتی ہوں کہ تم نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا۔ سیلر میں صبرین اس قدر چلائی کہ اس کی آواز بیٹھ گئی، لیکن کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا۔ خوش قسمتی سے اگرچہ سیلر میں کھڑکیاں نہیں تھیں، وہاں روشنی اور مناسب درجہ حرارت موجود تھا۔ وہ طویل رات کے بعد تھک چکی تھی۔ اسے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ خود کو شہزام کے لیے نہ صرف مردہ شخص سے کم اہم پائے گی بلکہ مردہ شخص کے متبادل سے بھی کم۔ اس نے واقعی اس شخص کے لیے لڑنے کی ساری ہمت کھو دی تھی۔ شاید اس سارے عذاب کے بعد کچھ اچھا نہیں نکلے گا۔ اسی لمحے وہ اس جگہ سے بھاگنے کی آرزو کر رہی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ یہاں طویل عرصے کے لیے قید ہو جائے گی۔ رات کو وہ کبھی ہوش میں آتی اور کبھی بے ہوش ہوتی۔ جب وہ کچھ وقت بعد دروازے پر دستک دینے گئی تو وہ غیر متوقع طور پر کھل گیا۔ یہ اس کے لیے ایک حیرانی کا لمحہ تھا۔ وہ احتیاط سے سیلر سے باہر نکلی اور اسے احساس ہوا کہ صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ لاؤنج میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شروع میں صبرین چاہتی تھی کہ فوراً ولا چھوڑ دے،
تاہم جب اس نے کل شہزام کے غصے کے رویے کو یاد کیا تو اسے فکر ہوئی کہ شاید کچھ ہو گیا ہو۔ آخر کار وہ اپنے قدموں کے نشان پر چپکے سے بیڈ روم کی طرف پکڑ گئی۔ اس نے دروازہ ہلکا سا کھولا اور دیکھا کہ شہزام بستر پر منہ کے بل لیٹا ہوا ہے اور اس پر ہیرا، جو کہ سلیو لیس ٹاپ میں ملبوس تھی، اس کے کمر کی مالش کر رہی تھی۔ سر، کیا یہ اچھا لگ رہا ہے؟ ہیرا کی چلبلی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ صبرین کو یہ منظر دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ اس نے بغیر پلٹ کر دیکھے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ کتنی احمق تھی وہ کہ شہزام کی حالت کے بارے میں فکر کرتی رہی، جبکہ اس نے پوری رات اسے سیلر میں قید رکھا تھا۔ یہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہیرا کے نرم تسکین میں محو تھا۔ جب اس نے ان دونوں کو اس کے بستر پر اس سے زیادہ ذاتی کچھ کرتے ہوئے سوچا تو وہ بے اختیار متلی محسوس کرنے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مرد سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود ایک بات تھی جو وہ نہیں جانتی تھی۔ جب وہ چلی گئی تو ہیرا نے شہزام کے جسم سے اٹھ کر اس کی حالت کا جائزہ لیا۔ وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس نے اپنے کپڑے بدلے اور زارون کو فون کیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد زارون اور تنویر انتہائی فکرمندانہ انداز میں پہنچے۔ ہیرا نے ان کے فکرمند چہروں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں گزشتہ رات آنٹی یاسمین کے فون کے آنے کے بعد فوراً آئی۔ میں نے اسے دوا دی اور بلاکر اسے پرسکون کر لیا۔ جب میم گھر واپس آئیں تو اس نے بغیر سنے مجھے مارا۔ سر شور سے جاگے اور اس سے بحث کرنے لگے۔ ان کی اس کے بعد پھر سے حالت خراب ہو گئی اور میم نے کہا تھا کہ وہ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے اسے سیلر میں بند کر دیا اور غلطی سے آنٹی یاسمین کو زخمی کر دیا۔ میں نے آدھی رات کو ایمبولینس کو بلایا تاکہ آنٹی یاسمین کو ہسپتال لے جا سکوں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کیا کرنا چاہیے، ہیرا نے کہا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان ابھی بھی سرخ اور سوجا ہوا تھا۔ زارون اس بات پر غصے میں آ گیا۔ صبرین بالکل پاگل ہو گئی ہے، میں اسے سبق سکھانے جا رہا ہوں۔ ٹھنڈے ہو جاؤ، تنویر نے اپنے دوست کو بازو سے پکڑ کر کہا۔ دیکھو اس نے شہزام کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ذہنی طور پر غیر مستحکم ہے، پھر بھی اس نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ میرا خیال ہے وہ اسے پاگل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس کی دولت وراثت میں لے سکے، ہیرا نے کمزوری سے کہا۔ میں نے آج صبح سیلر کا دروازہ خفیہ طور پر کھولا تاکہ اسے نکال سکوں۔ میرا خیال ہے کسی کو اس طرح بند کرنا اچھا نہیں ہے، اگر سر کی حالت دوبارہ خراب ہو جائے اور وہ کسی کو نقصان پہنچا دے۔ تنویر نے اس کی تعریف کی۔ تم نے بالکل صحیح کیا، شہزام غلط تھا کہ اس نے اسے بند کیا، مگر مجھے ڈر ہے کہ سر مجھے اس پر غصہ کریں گے۔ اس کے چہرے پر تشویش کی جھلک دکھائی دی۔ ہم اسے بتائیں گے کہ ہم نے اسے باہر نکالا تھا، تنویر نے کہا۔ شکریہ۔ شہزام کچھ دیر بعد جاگ اٹھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا تاکہ تیز سر درد کو کم کر سکے۔ کیا تم بہتر محسوس کر رہے ہو؟ زارون نے فکر مندی سے پوچھا۔ شہزام نے اپنی نظر اٹھا کر ان کو غور سے دیکھا۔ اس کی پیشانی پر شکنیں تھیں۔ تم تم سب یہاں کیوں ہو؟ صبرین کہاں ہے؟ کیا وہ کل رات واپس آئی تھی؟ سب نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ زارون اور تنویر نے آپس میں نظر بدلی۔ چند سیکنڈ بعد تنویر نے سوال کیا، شہزام، کیا تمہیں کل رات کا کچھ بھی یاد نہیں؟ کیا ہوا؟ کیا میں ساری رات سو رہا تھا؟ اس نے الجھ کر کہا۔ میں نے اس سے پچھلے دن بحث کی تھی اور کل رات تک اس کا انتظار کرتا رہا، پھر میں بیزار ہو کر بستر پر جا کر سو گیا۔ زارون کو واقعی حیرت ہوئی۔ تنویر نے اپنے دوست کو کندھے پر ہاتھ مارا۔ سچ بتاؤں تو تم نے کل رات پھر صبرین سے لڑائی کی اور وہ بلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اس دوران تم نے آنٹی یاسمین کو زخمی کر دیا اور وہ ہسپتال پہنچ گئی۔ خوش قسمتی سے آنٹی یاسمین نے رات کو ہیرا کو کال کی۔ شہزام کا چہرہ فوراً غمگین ہو گیا۔ یہ ناممکن ہے، مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ لگتا ہے تمہاری حالت ہماری توقع سے زیادہ تیزی سے بگڑ رہی ہے۔ تم میں ایمنیشیا اور ہیلوسینیشن کی علامات بھی ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ کافی پیچیدہ ہے، تنویر نے اپنی بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ شہزام نے کمبل میں اپنی مٹھیوں کو بھیج لیا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں حال ہی میں بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ زارون نے غصے میں کہا، یہ ضرور صبرین کی وجہ سے ہوا ہے، جو تمہیں مسلسل اکساتی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ابھی کے لیے اس سے ملنا بند کر دینا چاہیے۔ ہیرا کو تمہاری دیکھ بھال کرنے دو، یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے۔ میں اس بار زارون سے متفق ہوں، بہتر ہے کہ تم اس سے دور رہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم نہیں چاہو گے اسے نقصان پہنچے، رائٹ؟
تنویر نے تھوڑی ہچکچاہٹ کے ساتھ کہا، میں نے حال ہی میں ایک ماہر نفسیات نیاسیہ کے بارے میں سنا ہے جو بیرون ملک سے آئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی مریض کا علاج کر سکتی ہے لیکن وہ ایک کافی پراسرار شخص ہے، اس سے رابطہ کرنے میں وقت اور محنت لگتی ہے۔ اس شخص سے رابطہ کرو چاہے جو ہو، شہزاد نے خود سے نفرت کرتے ہوئے کہا۔ اگرچہ وہ عورت صرف ایک رات کے لیے اس سے دور ہوئی تھی، وہ اس کا پیچھا کرنے کی خواہش کو روک نہیں سکا، لیکن اسے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا تھا تاکہ وہ دوبارہ اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ صبرین نے ہوٹل میں رات گزاری۔ اگلے دن اس نے فریہ کو ساتھ لے کر گھر دیکھنے جانا شروع کیا۔ اس بار اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک گھر خریدے گی تاکہ اس کا اپنا مستقل ٹھکانہ ہو۔ کیا تم واقعی واپس نہیں جا رہی ہو؟ جب شہزام تمہیں اگلے چند دنوں میں تلاش کرے گا تو کیا تم اپنا خیال نہیں بدلو گی؟ فریہ نے مذاق کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں میرے بستر پر سو رہے تھے، تمہیں لگتا ہے کہ میں وہاں واپس جا سکتی ہوں؟ اسے اس منظر کو یاد کرتے ہوئے دل میں جیسے چھرا چلتا ہوا محسوس ہوا۔ میرے جسم اور دماغ کو اس آدمی کے بارے میں سوچنا بھی گھناؤنا لگتا ہے۔ ہمارا رشتہ خوشی کے ساتھ ختم ہو سکتا تھا مگر وہ گندے راستے پر جا کر ختم ہوا۔ تم بالکل درست ہو، یہ واقعی گھناؤنا ہے۔ اگر وہ میرا شیرازی کو نہیں بھول پا رہا تو پھر اس کو اس متبادل کے پیچھے جانا چاہیے۔ کیوں وہ ابھی بھی تمہیں اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے؟ گھناؤنا ہے؟ فریہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ چلو اچھا سا ویلا خریدنے چلتے ہیں، مجھے ایک بہترین جگہ معلوم ہے۔